बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अक़ल और अक़ीदा ख़त्म नबूवत, इल्लामा इकबाल के अफ़कार व ख़यालात। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह रहमुल्लाह के जवाबात, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप पाकिस्तान की मीडिया की मशहूर व मरूफ शख्सियत मोहतरमा उज़्मा रूमी साहिबा की एक गुफ्तगू का वो हिस्सा सुनेंगे जो उन्होंने शायर मशरिक़ और बाज़ के नज़दीक दौर हाज़िर के बड़े मुस्लिम मुफ़क्कर इल्लामा इकबाल के हवाले से की है। अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के 5वें खुतबे में इकबाल ने इस मौजू पर बात की है और इस खुतबे में इकबाल ने अकीदा ख़त्म नबूवत से अक्ल की अथॉरिटी का जवाज़ अखज़ किया है और इस अंदाज से किया है कि उनके इस खुतबे का एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है। अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी पाक खुदा के आखिरी नबी हैं जिनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। पाकिस्तान के मखसूस सिनेरियो में इस अकीदे को एक खास अहमियत हासिल है क्योंकि 1890 में गुरदासपुर के एक जाने माने आलिम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोअर्स ने इस दावे को कबूल किया। दूसरी तरफ मुसलमान पब्लिक ने कादियानियत के कॉन्सेप्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तान में ये टेंशन आज तक चली आ रही है और इस दौरान वायलेंस के अनगिनत वाकयात भी पेश आ चुके हैं। अल्टीमेटली ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान की डेफिनेशन शामिल की गई कि मुसलमान होने के लिए नबी पाक को आखिरी नबी मानना जरूरी है। पाकिस्तान में अकीदा ख़त्म नबूवत की इस खास अहमियत के पेश नजर ये बात और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि इकबाल इस अकीदे को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं और हर पाकिस्तानी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह इकबाल ने अकीदा ख़त्म नबूवत के जरिए अक्ल की अथॉरिटी को जस्टिफाई किया है। इकबाल लिखते हैं, ये जरूरी है कि हम इस्लाम के एक अजीम तसव्वुर की सकाफती अहमियत को समझें। ये अजीम तसव्वुर है अकीदा ख़त्म नबूवत। इकबाल के नजदीक ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है, ये बात समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इकबाल के नजदीक वही का मतलब क्या है। इकबाल कहते हैं कि इंसान के पास दो तरीके हैं जिनके जरिए वो हकीकत तक पहुंचता है यानी इल्म हासिल करता है। पहला तरीका इनडायरेक्ट है। इस तरीके में इंसान अपने हवास, अपनी सेंसेस के जरिए हकीकत तक पहुंचता है, जबकि दूसरा तरीका बराह रास्त है जब इल्म हासिल करने के लिए हमें हवास की जरूरत नहीं रहती और ये तब होता है जब हकीकत का हमारे बातिन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है। इस तजर्बे को इकबाल मिस्टिक एक्सपीरियंस यानी सूफियाना तजर्बा कहते हैं। सूफियाना हाल के लम्हे में सूफी का गहरा राबिता एक दूसरे वजूद के साथ कायम होता है। ये वजूद सूफी की जात से अलग है लेकिन उसकी जात पर यूं हावी होता है कि उसकी अपनी शख्सियत वक्ती तौर पर दब जाती है और इस वक्ती कनेक्शन के दौरान इंसान हकीकत का इल्म बराह रास्त हकीकत से हासिल करता है। इकबाल के मुताबिक जब यही मिस्टिक एक्सपीरियंस पैगंबर को होता है तो हम कहते हैं कि नबी पर वही नाजिल हुई, लेकिन पैगंबर के तजर्बे और आम इंसान के मिस्टिक एक्सपीरियंस में यह फर्क होता है कि पैगंबर के अंदर इंतहा दर्जे की लीडरशिप होती है। सो इकबाल नबी की डेफिनेशन यूं करते हैं कि नबी के पास सूफियाना शऊर भी होता है प्लस उसके पास वो सोच और एनर्जी होती है कि जिसके बल पर वो इंसान की इज्तमाई जिंदगी को नई ताजगी और नया रुख दे सकता है। वो खुदा तक पहुंचने के बाद इंसानियत की तरफ वापस पलटता है ताकि फरसूदा माजी को खत्म कर दे और ह्यूमन सोसाइटी को एक नए फ्यूचर की तरफ लीड करे। लेकिन ये साइकिक एनर्जी जिसे इकबाल प्रोफेटिक कॉन्शियसनेस या नबूवत का शऊर कहते हैं सिर्फ उन जमानों में ही जाहिर हुई जब इंसानियत अपने बचपन के दौर से गुजर रही थी और बच्चों की तरह इंसान भी अपनी जिबिल्लत और जज्बात का गुलाम था। जिस तरह बच्चों में यह सलाहियत नहीं होती कि वो अपनी अक्ल के सहारे जिंदगी गुजार सकें और दुरुस्त फैसले कर सकें, बल्कि इस मकसद के लिए उन्हें माँ बाप की अक्ल पर इन्हिसार करना होता है, बिल्कुल इसी तरह तारीख के इब्तदाई दौर में इंसान की अक्ल बहुत महदूद थी। वो मुनासिब फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता था और जानवरों की तरह अपनी इंस्टिंक्ट पर इन्हिसार करता था। इसी वजह से ह्यूमन सोसाइटी जानवरों के मुआशरों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए कानून बनाना और कानून पर अमल दरामद करवाना अजहद जरूरी है, लेकिन इस काम के लिए आला दर्जे की अक्ल दरकार होती है। कदीम जमाने में इंसान ऐसी अक्ल से महरूम था।
تاریخ کے ان ادوار میں انبیاء نے اپنی پروفیٹک کانشیسنس کے ذریعے انسان کو بنے بنائے قوانین، ریڈی میڈ چوائسز اور عمل کے طریقے مہیا کیے اور سویلائزڈ ہیومن سوسائٹیز قائم کرنے میں انسانیت کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ لیکن سوسائٹی قائم کرنے کے لیے نبوت کا طریقہ صرف ان زمانوں کے لیے کارگر تھا جب انسانیت اپنے عقلی ارتقاء کی ابتدائی سٹیج پر تھی، اور زندگی کے مفاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ جیسے ہی انسان میں عقل اور تنقید کی صلاحیت بیدار ہو جائے تو شعور کے ماورائے عقل طریقوں یعنی نبوت پر روک لگا دی جائے۔ سو الٹیمیٹلی انسان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی کہ وہ استقرائی عقل یعنی انڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے اپنی سوسائٹی کو چلا سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت حاصل کرنا انسان کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ انسان صرف عقل کے ذریعے اپنے ماحول پر غالب آ سکتا ہے، اور ایک دفعہ انسان میں عقل کی صلاحیت بیدار ہو جائے تو پھر علم کے دوسرے ذرائع کو روک دینا چاہیے تاکہ انسان کی عقل مزید پالش ہو سکے، بالکل ایسے جیسے بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو انہیں انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے، اور ایگزیکٹلی یہی کام کیا اسلام نے عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے کہ نبی پاک کے بعد انسانیت کو نبوت کے سہارے سے انڈیپینڈنٹ کر دیا تاکہ وہ اپنی عقل کے بل پر آگے بڑھ سکے۔ تو ناظرین، آپ نے محترمہ عظمیٰ رومی صاحبہ کی گفتگو کا کچھ حصہ سنا۔ علامہ اقبال کے ان افکار و خیالات کے بارے میں جو جواب احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ جواب ان کی مشہور زمانہ کتاب الہام، عقل، علم اور سچائی میں شامل اس حصے میں دیا گیا ہے جس کا عنوان یہ سوال ہے کہ کیا غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے؟ آپ رحم اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اس نظریہ کی بنیاد اس مفروضہ پر رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس وقت ہوا جب انسان ذہنی اور عقلی بلوغت کی معراج کو پہنچ چکا تھا، لہٰذا اب مرسلین کی وساطت سے ہر وقت رہنمائی کی ضرورت نہیں، جیسی انسان کے آباء و اجداد کو ہوا کرتی تھی۔ کیا خوب فلسفہ ہے، لیکن باریک بینی سے جائزہ لینے پر کتنا بودھا اور حقیقت سے عاری یہ فلسفہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ مفروضہ کہ انسان اتنی ذہنی بلوغت حاصل کر چکا ہے کہ وہ کسی کامل مذہب کے چیدہ احکام کی روشنی میں اپنے فیصلے خود کر سکے اور اپنے لیے آپ کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کر سکے، کئی اعتبار سے قابل تنقید ٹھہرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ترقی کے ہر زینہ پر انسان نے اپنی دانست میں ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ وہ ذہنی بالیدگی کی آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں ہر عہد کے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ انہوں نے انسانی ترقی کی معراج کو پا لیا ہے۔ اپنے نسبتاً بلند مقام سے نیچے دیکھتے ہوئے انہیں گزشتہ نسلیں مقابلتاً یقیناً ناپختہ اور کم ترقی یافتہ معلوم ہوتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ماضی میں کسی بھی مرحلہ پر انسان نے اتنی عقل و دانش کا مظاہرہ نہیں کیا جس سے وہ اپنے لیے ہدایت کا راستہ خود متعین کر سکتا۔ فرعون جیسے خود سر لوگ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے نبرد آزما رہے۔ اس قسم کے سرکش لوگوں نے ہمیشہ اپنی انا کے ہاتھوں وقت کے نبی کو ماننے سے انکار کیا۔ ان سب کا ہمیشہ سے یہی دعویٰ رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک پختہ شعور کے مالک ہیں، لیکن تاریخ نے ان سب کی خوش فہمی کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ لہٰذا اس سے زیادہ بچکانہ سوچ اور کیا ہوگی کہ انسان کسی بھی مرحلہ پر یہ خیال کرے کہ اب وہ اپنی اخلاقی اور روحانی ضروریات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے خود کفیل ہو گیا ہے۔ جہاں تک ذہنی بالیدگی کا تعلق ہے تو تاریخی حقائق نے اسے بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد فقہی اختلافات اور تفسیر میں باہمی فرق کی بنیاد پر ملت کا کئی فرقوں میں تقسیم ہو جانا
ایک ایسا عالمگیر رجحان ہے جس سے اسلام سمیت کوئی مذہب بھی محفوظ نہیں رہا، لہٰذا محض ذہنی پختگی ہی انسان کے لیے شریعت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خود خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کی ذہنی پختگی سے یہ مراد لی جائے کہ وہ خود ہی آسمانی صحیفوں سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو پھر لازماً مذہبی تعلیمات کے تمام بنیادی مسائل پر کامل اتفاق ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ عملی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اگر مسلمان بھی جنہیں آخری کامل کتاب کے پیروکار ہونے پر فخر ہے، اس کی تفسیر کے بارے میں باہمی اختلافات میں کسی سے پیچھے نہیں رہے تو پھر یہ نام نہاد ذہنی پختگی کس کام کی؟ مذاہب کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار ایک دفعہ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں تو محض انسانی کوشش سے کبھی دوبارہ متحد نہیں ہوا کرتے، اور یہی بات آج کے مسلمانوں پر بھی پورے طور پر صادق آتی ہے۔ کسی آسمانی مسئلے کے بغیر یہ لوگ بھی وحدانیت کے ایک جھنڈے تلے دوبارہ جمع نہیں کیے جا سکتے۔ افسوس کہ انہوں نے تو اس آسمانی ذریعہ کو جو ان کے لیے امید کی واحد کرن تھی سرے سے ہی رد کر دیا۔ ہر اعتبار سے محفوظ کتاب اور نہایت حزم و احتیاط سے ترتیب دی گئی احادیث کے ذخیرہ کے باوجود جس پر مسلمانوں کا فخر بجا ہے، امت مسلمہ کی 72 فرقوں میں تقسیم اقبال کے انسانی ذہن کی پختگی پر مبنی فلسفہ کے طور و پود بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات محض فروعی نہیں بلکہ بنیادی اور گہرے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں اگر اسلامی دنیا کی اخلاقی زبوں حالی کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی یہ حالت اور بھی زیادہ قابل رحم اور افسوسناک ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی بقا کو ان کی ذہنی پختگی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ رحم اللہ لکھتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے، آج کے دانشور کیوں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کسی مذہبی معاشرہ کی پاکیزگی کے لیے محض کامل کتاب کی موجودگی کافی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کے پیروکاروں کے عقائد میں مثالی وحدت نظر آنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال کے دفاع میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمانی روشنی کو لفظوں کے ہیر پھیر سے روکنے کا تصور دراصل ان کا اپنا نہیں تھا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عظیم جرمن فلسفی نیتشے کی اندھا دھند تقلید کی۔ یہ نیتشے ہی تھا جس نے عہد حاضر میں سب سے پہلے الہی ہدایت کی ضرورت کے بالمقابل انسانی ذہن کی پختگی کا تصور پیش کیا۔ در حقیقت نیتشے نے انسان کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ بالغ نظری سے اپنے حواس خمسہ کا استعمال کرے۔ اس نے ایسے آدمی کے لیے جو ذہنی بلوغت کو پہنچ چکا ہو اور اس کے حواس خمسہ مکمل طور پر نشو و نما پا چکے ہوں، اوور مین یا سپر مین یا فوق البشر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ایسے شخص کو رہنمائی کے لیے کسی ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے نزدیک محض ایک تصور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک اس قسم کے مفروضے اس وقت قائم کیے گئے تھے جب انسان ابھی ذہنی طور پر اتنا بالغ نہیں ہوا تھا کہ اپنی تقدیر کا خود مالک بن سکے۔ نیتشے نے اپنی کتاب دس سپوک زاراتھوسترا میں جو اس کے دانش کدہ کا علامتی ترجمان ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ اب انسان ذہنی پختگی کی معراج کو پہنچ چکا ہے، اس لیے اسے مفروضوں کے ساتھ چمٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیتشے لکھتا ہے، جب انسان دور تک پھیلے ہوئے سمندروں کو دیکھتا تھا تو خدا کو پکارا کرتا تھا، لیکن اب میں نے تمہیں اوور مین یعنی سپر مین کہنا سکھا دیا ہے۔
وہ لکھتا ہے کہ خدا محض ایک تصور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے تصورات تمہارے تخلیقی ارادہ کی قوت سے آگے نہ بڑھنے پائیں۔ پھر وہ لکھتا ہے تمہارے نزدیک خدا کی حقیقت کیا ہے، لیکن اگر تم حقیقت تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ایسی صورت میں ہو جسے انسان سوچ سکے، دیکھ سکے اور محسوس کر سکے۔ تمہیں اپنے حواس کو بروئے کار لاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ان سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ خدا تو ایک تصور ہے، لیکن کون ہے جو موت کا مزہ چکھے بغیر اس تصور کی اذیت سے نجات پا سکے۔ 10 سپوک زاراتھوسترا کا لب لباب نیچے کی ایک خیالی خدا کے خلاف بغاوت ہے، جو دراصل عیسائیوں کا تصور ہے، اور زاراتھوسترا کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ اس نے کیوں خدا کے خلاف بغاوت کی، اس کتاب کے باب ریٹائرڈ کا مطالعہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے موقف کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ نیچے کے دانشکدہ کے مطابق انسان آسمانی ہدایت سے مستثنیٰ ہو چکا ہے، اب اس کی ذاتی بلوغت رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اقبال کا فلسفہ بھی بعین ہی یہی ہے کہ چونکہ انسان کی ذہنی صلاحیت پختہ ہو چکی ہے، اس لیے اب اسے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مستعار فلسفہ کو خدا تعالیٰ کی ضرورت سے قطعی انکار کی صورت میں استعمال کرنے کی بجائے اقبال نے ذہنی پختگی کے تصور کو اسلام کے تناظر میں ڈھال کر اور اس کی نوک پلک درست کر کے اسے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہیں یہ تو مسلم تھا کہ انسان کو ایک کامل مصلح اور کامل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن ایک دفعہ اس مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد ان کے خیال میں اسے آسمان سے مزید کسی دخل اندازی کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن صرف اسی پر بس نہیں، ذہنی پختگی کا یہ نظریہ جس میں اقبال نے کسی قدر ترمیم کی ہے، نہ صرف ضرورت نبوت کی نفی کرتا ہے بلکہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی خدا کے مکالمہ مخاطبہ کا سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ ان کے اس نظریہ سے صرف یہی ایک منطقی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، یہ نظریہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزید رہنمائی سے کلیتاً آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے سے موجود رہنمائی کی روشنی میں اب وہ اپنے ہر قسم کے اہم فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اقبال کی دلیل یہ ہے کہ انسان کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں جس کی انگلی کسی نبی کے ہاتھ میں دے کر اسے چلنا سکھایا جائے۔ کیا وہ اتنی بلوغت حاصل نہیں کر چکا کہ از خود چل سکے؟ بظاہر یہ منطق بڑی ٹھوس ہے، مگر آج کے انسان کی روحانی زبوں حالی اور اخلاقی اقدار کی مکمل تباہی پر ایک نظر ہی اس دلیل کو کلیتاً بودھا اور خیالی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں محترمہ عظمیٰ رومی صاحبہ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ صحافتی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جب بھی ختم نبوت احمدیہ مسلم جماعت اور حضرت مرزا غلام احمد بانی سلسلہ احمدیہ، جنہوں نے مسیح موعود، مہدی موعود اور غیر تشریعی نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر بھی کیا ہے، اگر آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں یا ان کے دعاوی کا حوالہ دینا چاہیں تو کم از کم احمدیہ مسلم جماعت کے لٹریچر اور بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے جو دعاوی ہیں ان کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں، پھر اس پر بات کرنی اچھی لگتی ہے۔ ہر قسم کی اس بارے میں جو اطلاعات ہیں یا انفارمیشن ہیں یا معلومات ہیں وہ آپ کو یہ www.alislam.org پر مل سکتی ہیں۔ امید ہے آپ آئندہ ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کر کے ہی گفتگو کیا کریں گی۔